हेलो, मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूं। हम एक सीरीज में हैं जिसका नाम है खुदा की हैकल। और हमने देखा है कि हैकल का तस्वर बाइबल में सबसे अहम मुकाशवात में से एक है। दरअसल खुदा ने इंसान को इब्तदा ही से हैकल का तस्वर जाहिर किया, क्योंकि ये खुदा का हतमी मकसद है, ताकि खुदा इंसान में सकूनत करे और मसीह में खुदा की हैकल बन जाए और उसका जलाल इंसान से जाहिर हो, और यही खुदा का मकसद है। बस उसने हमें इस अब्दी मकसद के लिए मुख्तलिफ हैकलों के जरिए तैयार किया है, और हमने देखा कि कई जमीनी हैकल हैं और ये सब आसमानी हैकल, और इसे आसमानी यरूशलेम के नक्शे पर बनाया गया है, जिसे हम सब देखते हैं और सब इस बारे में जानते हैं। हत्ता कि आसमानी हैकल भी खुदा की आखिरी हैकल की सिर्फ एक तस्वीर है। देखें, लेकिन खुदा तमाम हैकलों को इस्तेमाल करता है ताकि हमें आखिरी हैकल के मुतालिक मुख्तलिफ तफसीलात और इंकिशाफात दे सके, ताकि जब यस्सु आए तो हमें सब मालूम हो। देखें, जब यस्सु मसीह आए और हमने देखा कि वो खुदा की पहली फाल हैकल थे, दरअसल गुनाह के बायस खुदा का जलाल इंसान से चला गया था। वो रूहानी तौर पर मुर्दा थे, इसीलिए इंसान खुदा की हैकल नहीं थी। इसे खुदा की हैकल बनने के लिए पैदा किया गया था, और यस्सु मसीह के अंदर रूहुल कुद्स सकूनत करता था, और वो खुदा की पहली हैकल थे, ताकि फिर अपनी मौत और कयामत के जरिए उन्होंने अपने खून के वसीला से हमारे लिए ये मुमकिन बनाया कि हम नए सिरे से पैदा हों और रूहुल कुद्स हम में से हर एक के अंदर आ जाए, ताकि इनफरादी तौर पर हम खुदा की हैकल बन जाएं। लेकिन खुदा सिर्फ इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था कि हमें इनफरादी तौर पर अपनी हैकल बनाए। उसका मकसद ये है कि हम सबको एक अजीम और शानदार खुदा की हैकल में यकजा करे। दूसरे लफ्जों में, हम सब जिंदा पत्थर हैं जो एक अजीम खुदा की हैकल में आपस में जुड़े हुए हैं, और हम सब का इसमें अपना मुनफरिद मकाम है। यही खुदा का हतमी मकसद है कि एक हैकल हो जो अब्दियत तक कायम रहे और हम सब इसमें एक साथ जुड़े हुए हों। यस्सु ने मत्ती 16 में इस मकसद का ऐलान किया जब उसने उस वक्त बात की जब पतरस ने मसीह का इकरार किया तो मसीह है जिंदा खुदा का बेटा, और फिर यस्सु ने कहा, तू मुबारक है, तू मुबारक है। दूसरे लफ्जों में, तू अब्दी जिंदगी के दरवाजे में दाखिल हो गया है और तूने अब्दी जिंदगी हासिल कर ली है। और फिर यस्सु ने कहा, खुदा ने यह तुझ पर जाहिर किया है, और हम भी मसीह पर ईमान लाने के वसीले से इसी तरह दाखिल होते हैं जैसे पतरस ने किया, और निजात और अब्दी जिंदगी की बरकत पाते हैं। अब जैसा कि यस्सु ने आगे बयान किया, हम उसकी हैकल में जिंदा पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि यस्सु ने फिर कहा आयत 18 में, तू पतरस है, पेट्रोस यानी एक छोटा पत्थर है, और चूंकि वो मुबारक है, वो एक जिंदा पत्थर है जो कि अब मुर्दा नहीं रहा। इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया तामीर करूंगा। यहां यस्सु अपने बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक चट्टान है, पेट्रा, एक अजीम बुनियाद की चट्टान, क्योंकि इसी चट्टान पर वो अपनी कलीसिया तामीर करेंगे। बस मसीह यहां कह रहा है कि वो इस कलीसिया, इस अमारत, इस जिंदा खुदा की हैकल के लिए बुनियाद का पत्थर है, और पतरस एक जिंदा पत्थर है। लेकिन खुदा बहुत से जिंदा पत्थर इकट्ठे करेगा ताकि इस अजीम खुदा की हैकल को बनाया जा सके। बस नए अहदनामे में पहला पतरस इसको बयान करता है, उसने इसे वाज़िह तौर पर बयान किया है, और चौथी आयत में वो कहता है, ये सिर्फ मैं नहीं हूं बल्कि तुम सब भी हो। फिर उसने पहला पतरस 2:4 आयत में कहा, उसके पास आओ, यानी जी उठे मसीह के पास एक जिंदा पत्थर की मानिंद। और वो कहता है कि मसीह यही जिंदा पत्थर है, वो मुर्दों में से जी उठा है और वो खुदा की जिंदगी से मामूर है। और वो कहता है कि मसीह के पास अपने बुनियाद के पत्थर के तौर पर आओ, मसीह पर अपना भरोसा रखो। और वो कहता है कि ये जिंदा पत्थर यस्सु है जिसने कामिल जिंदगी गुजारी, और ये इसके पत्थर के तौर पर कायम होने का हिस्सा है। फिर उसने कहा, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर उसे रद्द किया गया और वो मर गया, और फिर खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया और उसे सब नामों में से आला नाम दिया गया, और वो चुना हुआ और कीमती है।
اور دوسرے لفظوں میں یسوع اپنی موت اور قیامت کے ذریعے اب بنیاد کے پتھر کے طور پر قائم ہو گیا ہے۔ پھر اس نے 5ویں آیت میں کہا، تم بھی زندہ پتھر ہو، یعنی پترس کی طرح جب تم مسیح پر ایمان لاتے ہو تو تم بھی زندہ پتھر بن جاتے ہو۔ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو، آپ کے اندر خدا کی زندگی ہے، کیونکہ آپ زندہ پتھر سے جڑے ہوئے ہیں جو کہ مسیح ہے۔ مسیح وہ زندہ بنیاد ہے۔ جب آپ نے اس پر بھروسہ کیا تو اس کی زندگی آپ میں آ گئی اور آپ دوبارہ پیدا ہوئے، اور اب اس کی روح آپ کے اندر ہے۔ آپ زندہ پتھروں کی طرح آپ سب مل کر ایک روحانی گھر بن رہے ہیں۔ بس اس کی تعریف کریں تاکہ وہ آپ کو برکت دے سکے۔ کلیسیا ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے کہ خدا ہم سب کو زندہ پتھروں کی طرح جوڑتا ہے تاکہ خدا میں ایک عظیم روحانی گھر تشکیل دیا جائے۔ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نئی ہیکل کی شکل کیا ہے، کیونکہ جسمانی مثالیں روحانی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور شکل سے ہم حقیقت میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اسے سمجھ سکتے ہیں۔ دراصل اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سے حوالوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، خدا کی زمینی ہیکل آسمانی نقشے کے مطابق بنائی جاتی ہے، اور یہ خدا کے عظیم ہیکل کی شکل کے بارے میں ہمارے لیے ایک بڑا اشارہ ہے۔ عبرانیوں 8 باب اس کی 5 آیت کہتی ہے، جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں، جیسے موسیٰ کو الہامی طور پر ہدایت دی گئی جب وہ خیمہ اجتماع بنانے والا تھا، جو کہ ہیکل کی ابتدائی شکلوں میں سے ایک تھی۔ پھر لکھا ہے، چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، اور پھر موسیٰ سے کہا گیا کہ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا، یہاں تک کہ خدا کی آخری عبادت گاہ کے بارے میں بھی۔ اور موسیٰ نے خدا کی اس بات پر اتفاق کیا کہ زمین پر خدا کی عبادت گاہ بنائی جائے، اس لیے زمینی ہیکل آسمانی ہیکل کے برعکس بنائی گئی۔ ہم تمام زمینی عبادت گاہوں سے سیکھتے ہیں، ہم آسمانی عبادت گاہ سے بھی سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، آسمان ایک حقیقی جگہ ہے اور زمینی چیزیں صرف آسمانی حقیقتوں کی عکس ہیں۔ عزیزو، آسمان ہی حقیقی جگہ ہے اور زمین کی چیزیں صرف آسمانی حقیقتوں کی برعکس ہیں۔ یہ تصویریں آسمانی حقیقتوں کو ظاہر کرتی ہیں، اور خاص طور پر عبرانیوں میں کہا گیا ہے کہ عبادت گاہ اور خیمہ اجتماع اصل آسمانی نمونے کے مطابق بنائے گئے تھے۔ آسمانی تصویر کے مطابق زمینی ہیکل آسمانی ہیکل کی تصویریں ہیں، اور دونوں خدا کی آخری ہیکل کی تصویریں ہیں، یعنی ابدی ہیکل۔ ہم آسمانی ہیکل کو دیکھنے جا رہے ہیں اور ہم پہلی زمینی ہیکل کی شکل بھی دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں ابدی ہیکل کے بارے میں سکھاتی ہے، اور ان سب ہیکلوں کا مقصد یہی ہے، ہمیں آخری ہیکل کے بارے میں سکھایا جائے جو مسیح میں نجات یافتہ انسان ہے۔ بالکل صحیح۔ مختلف زمینی عبادت گاہیں، اس سلسلے میں ہم ان عبادت گاہوں کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ سمجھیں گے۔ عبادت گاہ کی اپنی خصوصیات تھیں، اور آپ کو مکمل تصویر حاصل کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم تمام روحانی چیزوں کے بارے میں اسی طرح سیکھتے ہیں، یعنی ان کی جسمانی مثالوں سے۔ تو مختلف تمثیلوں کو سمجھنا ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سمجھ سکیں کہ خدا کا ہمارے لیے کیا مقصد ہے بطور خدا کی ہیکل۔ اب ہم آسمانی ہیکل کو دیکھنے جا رہے ہیں جو حقیقت میں آسمان میں نیا یروشلم ہے، اور ہمیں اس نئے یروشلم کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں بہت سی معلومات دی گئی ہیں۔ مکاشفہ 21 باب 9 آیت میں اس نے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برہ کی بیوی دکھاؤں۔ تو یہ ابدیت میں خدا کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ دیکھیں، یہ خدا کے جلال کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس کی روشنی سب سے قیمتی پتھر کی مانند تھی، جیسے یشب پتھر، بالکل شفاف، جیسے کہ ایک ہیرے کی طرح، ایک واحد ہیرا جو خدا کے جلال سے چمک رہا ہے۔ اس کی شکل پر غور کریں۔ شہر ایک چکور شکل میں بنایا گیا ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہے، اور اس نے شہر کو ناپا 1200 فرلانگ۔ دیکھیں، یہ 1400 میل بنتا ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی برابر ہے۔ اب اس شہر کی حیرت انگیز بات اس کی اونچائی ہے۔
मेरा मतलब है लंबाई और चौड़ाई तो वाकई बड़ी है, लेकिन ये 1400 मील ऊंचा भी है। ये हैरत अंगेज है। ये एक 3D शहर है। दरअसल इसका हुजम इतना है कि ये चांद के अंदर ही समा जाएगा, और इसकी खास बात इसकी बुलंदी है। अगर आप तसव्वुर करें कि एक जहाज हवा में 5 मील ऊंचा उड़ता है, ये शहर 1400 मील ऊंचा है। यही इस शहर की शान है, और कुछ लोग इसे क्यूब मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखें, इसकी शक्ल पहाड़ जैसी है, यानी ये चोटी तक जाता है। तो ये असल में मुरब्बा बुनियाद वाले अहराम की शक्ल है। और अजीजों, इस पर गौर करें कि इसका जो सबसे ऊंची जगह देख रहे हैं वो मुकद्दस मकाम है, शहर का सबसे मुकद्दस मकाम। ये जो ऊंची जगह है, दरअसल ये खुदा का तख्त है। ये खुदा का तख्त आप देख रहे हैं, क्योंकि तख्त से जिंदगी का दरिया बहता है। जो चोटी पर तख्त है, ये सबसे ज्यादा जलाल वाली जगह है, और तख्त से जिंदगी का दरिया बहता है जो पूरे शहर में फैलता है। और इस दरिया की 4 अहम सिमतें हैं। हम ये बागे अदन में भी देखेंगे, क्योंकि ये मुरब्बा बुनियाद वाला शहर है। हम देखेंगे कि जिंदगी का दरिया शहर की शक्ल के साथ साथ बहता है, और गली दरवाजों से बाहर जाती है, और 12 दरवाजे हैं, लेकिन 4 अहम सिमतें हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दरिया हकीकत में शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ बहता है। 4 अहम दरिया हैं जो इस सड़क के साथ बहते हैं, जो इस मरकजी दरवाजे से बाहर जाती है, और यही शहर का नक्शा है। यही असल मरकज है, और वहां से खुदा की नदी बहती है। और ये शहर का बुनियादी नमूना है, सबसे ऊंची जगह, और यहीं से खुदा की नदी बहती है और पूरे शहर में फैल जाती है। और ये सबसे ऊंची जगह मुकद्दस मकाम है, मुकद्दसों का मुकद्दस, और जिंदगी की नदी वहीं से निकलती है। बुलंदी जो कि तकद्दुस और इख्तियार की जिस्मानी नुमाइंदगी करती है। और अमूमन मुकद्दस मकामात जैसा कि हैकल जमीन पर तामीर की जाती है ताकि इनके तकद्दुस और खुदा के करीब होने की अलामत हो। इसीलिए खुदा का तख्त खुदा के पहाड़ की चोटी पर है। हम थोड़ी देर में अभी इसकी तस्दीक देखेंगे। तो पहाड़ बादशाही इख्तियार की अलामत है। चोटी मुकद्दसों के मुकद्दस की नुमाइंदगी करती है, जो तमाम इख्तियार और तकद्दुस का मरकज है। मुकाशवा 22 बाब में हम इसे देखते हैं। फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। बस बाप और बेटा तख्त पर मौजूद हैं। दरिया तख्त से बहता है और दरिया नीचे की तरफ बहता है, इसीलिए तख्त सबसे ऊंची जगह पर होना चाहिए। आप देखते हैं दरिया तख्त से बहता है। यह फजल का तख्त है। बस तख्त के इर्द गिर्द मुकाशफा 4 के मुताबिक एक शानदार कोसे कज़ा है, और तख्त से एक दरिया बह रहा है। ठीक है, और लिखा है कि दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। तो आपके पास एक सड़क है और दरिया बह रहा है, और आपके पास दोनों तरफ जिंदगी का दरख्त है। उसमें 12 किस्म के फल आते थे, और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। इसके साथ साथ हम इसका जमीनी नमूना भी देख सकते हैं। लेकिन जो कुछ तुम्हारे पास है वो पहाड़ की चोटी पर सबसे ऊंची जगह पर तख्तगाह है, और पहाड़ से एक दरिया बहता है, जो फिर 4 दरियाओं में तकसीम हो जाता है। और देखें, आपके पास भी जिंदगी का दरख्त है। दरिया, जैसा कि कहा गया है, इन दरख्तों को जिंदगी देता है जो पहाड़ के किनारे उगेंगे। और लिखा है, और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त इस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और वो चराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। तो ये तस्वीर है। अब ये एक नमूना है जिसे अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। देखें, हम इनफरादी तौर पर खुदा की जिंदा हैकल है। आपके अंदर सबसे ऊंची जगह आपकी रूह है। यही पाक तरीन मकाम है, तख्तगाह। रूह में आप मसीह के साथ आसमानी मकामों पर बैठे हैं। आपकी रूह अगर चाहें तो पहाड़ की चोटी की मानिंद है। यही वो जगह है जहां खुदा की हजूरी और इख्तियार सबसे ज्यादा है।
اور یہی تخت گاہ ہے جہاں مسیح آپ کی روح میں تخت پر بیٹھا ہے۔ آپ مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بیٹھے ہیں۔ آپ کی روح میں خدا کا تخت ہے۔ یہ سب کچھ عہد کے صندوق کی تصویر میں دکھایا گیا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا کا پاک روح سکونت کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کی روح سے زندگی کا وہ دریا بہے۔ آپ کے دل سے زندگی کے پانی کے دریا بہیں گے، اور آپ کی زندگی، آپ کا اختیار، آپ کی حکمت، آپ کی بادشاہی آپ کی روح سے نکلتی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آسمانی اور زمینی ہیکل کے نقشے ہمارے لیے انفرادی طور پر بھی نمونہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اجتماعی طور پر بھی ہے۔ تو یہ حقیقت کہ یہ ایک پہاڑ کی شکل میں ہے، عبرانیوں کے 12 باب میں اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ تم کو کوہ سیون پر آنا ہے۔ اب یروشلم میں ایک کوہ سیون ہے، یہ دراصل ہیکل کا پہاڑ ہے۔ تو زمینی تصویر ایک پہاڑ تھی جہاں ہیکل قائم تھی، لیکن یہاں آسمانی کوہ سیون کی بات ہو رہی ہے۔ اور غور کریں کہ یہ ایک پہاڑ ہے۔ تم کو کوہ سیون اور زندہ خدا کے شہر آسمانی یروشلم پر آنا ہے۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پہاڑ بھی آسمانی یروشلم ہے، یعنی وہ شہر جو شہر پہاڑ کی شکل میں ہے، اور یہی اصل میں آسمانی ہیکل ہے۔ اور پھر ہم 23ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں، اور نئے عہد نامے کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ عزیزو، یہ ہیکل کا پہاڑ ہے، لیکن یہ آسمانی ہیکل کی زمینی تصویر ہے جہاں خدا سکونت کرتا ہے، اور یہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح زمین یروشلم آسمانی یروشلم کی بیٹی ہے۔ زکریا 9 باب 9 میں سے دیکھیں گے، اے بنت سیون، تو نہایت شادمان ہو، کیونکہ تمہارا بادشاہ تمہارے پاس آتا ہے۔ اور اسی طرح یروشلم کی بیٹی زمینی یروشلم ہے۔ گلتیوں 4 میں کہا گیا ہے کہ آسمانی یروشلم ہم سب کی ماں ہے، ہم سب کی۔ تو نئے یروشلم کو ایک پہاڑ کی طرح بیان کیا گیا ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ ایک اہرام ہے، نہ کہ ایک مکب، اور اسی طرح یہ ابدی شکل کی تصویر بھی ہے، اور یہ زمینی ہیکلوں کی بھی تصویر ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح زمینی ہیکلوں میں آیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زگورت اور اہرام اسی نمونے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ ہم وضاحت کریں گے کہ یہ کیسے ہوا، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اہرام کی طرح ہے، اور اس کی چوٹی پر تخت کے گرد ایک قوس قزح ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ وہ اہرام کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ وہ اہرام کیا ہے؟ کیا وہ برہ نہیں ہے؟ کیا وہ نئے دور کی چیزیں نہیں ہیں؟ تو اس سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ شیطان چیزوں کی نقل کر کے کام کرتا ہے۔ اس کے پاس نئے خیالات نہیں ہیں، وہ نئے خیالات تخلیق نہیں کرتا، وہ خدا کے خیالات کو بگاڑتا ہے۔ یہ روحانی نعمتوں کی طرح ہیں، وہ انہیں بھی بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح کی اصل نعمتیں درست نہیں ہیں۔ تو صرف اس لیے حقیقت سے نہ ڈریں کہ نقل اصل سے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ پیسوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ اگر آپ کہیں 500 کا نقلی نوٹ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اصلی نوٹ کی طرح نہیں ہے، اس لیے میں اسے پھینک دوں گا، ظاہر ہے ایسا نہیں کرتے۔ نقل کو اصل جیسا دکھانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ نقل کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اصل چیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہو، پھر آپ نقل کو پہچان لیں گے۔ مثال کے طور پر، یہاں تک کہ قوس قزح بھی خدا کی علامت ہے، لیکن دوسروں نے اسے اپنے طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور یہی معاملہ احرام کے ساتھ بھی ہے۔ اور پھر دیکھیں، حقیقت میں خدا کا اصل نمونہ احرام تھا، اور اسے دوسرے مذاہب نے اپنا لیا۔ دیکھیں، دوسرے بہت سے مذاہب نے اس کی نقل کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بدعنوانی سے آگے دیکھ کر الہی اصل کو دیکھنا چاہیے، اور اب ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو بڑے دھیان سے سمجھیں اور تصدیق کریں۔ جب ہم حزقیل 28 باب پر آتے ہیں، یہ شیطان کے زوال کو بیان کرتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اے آدم زاد،
سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا۔ تو جس بات کو ہم اگلی بار سمجھیں گے وہ یہ حقیقت ہے کہ باغ عدن اصل میں خدا کی پہلی زمینی ہیکل تھی جسے آسمانی ہیکل کے مطابق بنایا گیا تھا، اور اسی لیے شیطان خدا کے باغ میں موجود تھا۔ ہر قیمتی پتھر تمہاری پوشش تھا، یاقوت، پخراج، ہیرا، بیرل، سلیمانی، یشب، نیلم، فیروزہ، زمرد اور سونا۔ تمہارے دف اور بانسریوں کا کام اس دن کے لیے تیار کیا گیا تھا جس دن تم پیدا کیے گئے تھے۔ اس عبادت کی رہنمائی کے لیے موسیقی کا تحفہ دیا گیا تھا۔ تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ اور شیطان وہ کروبی تھا جو ڈھانپتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کروبیوں میں سے سب سے اعلیٰ تھا، اور کروبی فرشتوں کی سب سے اعلیٰ جماعت ہے۔ تو یہ سب سے بلند مرتبہ فرشتہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ فرشتوں کے 1/3 کو اپنے ساتھ لے جا سکا۔ اور غور کریں کہ لکھا ہے، میں نے تمہیں قائم کیا، تم خدا کے مقدس پہاڑ پر تھے۔ تو دیکھیں، شیطان خدا کے مقدس پہاڑ پر تھا جس کا نام لوسیفر تھا۔ پھر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نیا یروشلم ایک پہاڑ کی صورت میں بنایا گیا ہے۔ فردوس کا مرکزی نقطہ مقدس پہاڑ ہے، کوہ سیون، آسمانی یروشلم۔ آپ کے پاس پھر سے وہی شکل ہے، اور پھر اس نے بیان کیا کہ وہ وہاں تھا جب تک کہ اس میں بدکاری نہ پائی گئی، کیونکہ وہ اپنے اعلیٰ مقام سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ تخت کا نگہبان نہیں بننا چاہتا تھا، وہ تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا، وہ مرکز میں ہونا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور اس لیے کہا گیا ہے، تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے میں تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ غور کریں کہ اس کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا گیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا، اور وہ بجلی کی طرح گر گیا۔ غور کریں کہ یہ خدا کا پہاڑ تھا۔ ہم اسے دوبارہ یسایہ 14 میں دیکھیں گے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف سے جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ اور وہ تخت کہاں ہے؟ جماعت کے پہاڑ پر، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اس پہاڑ کی سب سے اونچی جگہ پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ اور پھر خدا جواب دیتا ہے، ہاں، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ اور پھر دیکھیں، وہ دراصل مسیح کی دوسری آمد پر گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ تخت کی جگہ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر موجود ہے، اور وہ خدا کی جگہ آسمان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور وہی تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے، وہ کنٹرول چاہتا ہے۔ اور یہی فردوس کی تصویر ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جائیں اور تمام ثبوت اکٹھے کریں، اور ہمارے پاس اس پر زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ میں اگلی بار یہیں سے شروع کروں گا۔ ہم دیکھیں گے کہ زمین پر پہلی ہیکل عدن تھا، باغ عدن، اور یہ آسمان کے نمونے کے بعد بنایا گیا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آسمانی باغ عدن تھا اور ایک زمینی باغ عدن بھی ہے، تو یہ آسمانی نمونے کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود عدن ایک ہیکل ہے جو آسمانی نمونے کے مطابق ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عدن اور باغ عدن ایک ہی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پیدائش 2:8 میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور عدن زمین کے مرکز میں تھا جو کہ ایک پوری سرزمین ہے، اور عدن کے مشرقی حصے میں
یہ خوبصورت باغ ہے۔ مغربی حصے میں کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ وہاں ایک پہاڑ تھا، میں اسے کوہ عدن کہتا ہوں۔ یہ لازماً مغربی حصے میں ہونا چاہیے۔ پھر لکھا ہے کہ اس نے باغ عدن بنایا، اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین میں لگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ درخت باشمول حیات کا درخت باغ میں ہے۔ اب ہمارے پاس اصل میں یہ 3 حصوں میں ہے۔ ہم اگلی بار اس پر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کے پاس ماؤنٹ ایڈن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑ ہے کیونکہ وہاں ایک دریا ہے، اور پھر سطح مرتفع پر پہاڑ سے کچھ نیچے عدن کا باغ ہے، اور یہ روح کے مطابق ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں درخت اگتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی روح میں پھل دیتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زندگی کا درخت اور نیک و بد کا درخت ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں فیصلے کیے گئے تھے۔ اور پھر عدن کے مشرقی کنارے پر عدن کا باقی حصہ تھا۔ تو جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ آیت 10 کے مطابق، اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا، اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ یہ بہت ہی حیران کن ہے۔ اور پھر یہ بیان کرتا ہے کہ وہ دریا کہاں جاتا ہے، اور دریا 4 حصوں میں تقسیم ہو کر پوری زمین پر بہہ جاتا ہے۔ تو عدن لازمی طور پر باقی سب سے اونچی جگہ پر تھا، اور چونکہ دریا نیچے کی طرف بہتا ہے، اسی لیے وہ لازمی طور پر اس پہاڑ کی چوٹی سے شروع ہوا ہوگا، اور باغ میں پانی دینے کے لیے بہا، اور پھر باغ سے یہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ساری زمین کو سیراب کیا۔ تو لازمی طور پر بارش نہیں تھی، اس لیے اس پہاڑ میں ایک زبردست طاقتور چشمہ ہونا چاہیے تھا، جہاں زمین کے نیچے سے پانی ابل کر اوپر آیا اور باغ عدن میں بہا، اور پھر اس نے ساری زمین کو سیراب کیا۔ اور یہ دراصل زمین ہیکل کی تصویر ہے جو آسمانی ہیکل کے مطابق بنائی گئی ہے، جو کہ ایک پہاڑ بھی ہے۔ اور پھر اس پہاڑ کی چوٹی پر تخت سے ایک دریا بھی بہتا ہے جو 4 مختلف سمتوں میں نکلتا ہے۔ خیر، ہمارے پاس اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔